बीजिंग का हमारा जो इजलास होगा उसमें हम तालिबान को दावत देंगे ताकि जो उनकी कंसर्न्स हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवक्कुआत का उनको इल्म हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के माशी इस्तेहसाल से लेकर अफ़गानिस्तान की तबाहकारियों की जो सबसे बड़ी वजह है वो गैर फितरी इत्तेहादियों के फैसले हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान को मुश्किलात से दो चार किया। माजी में 6 फरीकी, 4 फरीकी, 5 फरीकी इजलास होते रहे और जिसमें फितरी इत्तेहादी जिनका इस रीजन से कोई कंसर्न नहीं है या ताल्लुक़ नहीं है, ना ही अफ़गानिस्तान की सरहदों के साथ वो जुड़े हुए हैं या मिले हुए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इत्तेहाद बना के बिलखुसूस 2010 के बाद अफ़गानिस्तान को मुश्किलात से दो चार किया और अफ़गानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को समझे बगैर फैसले किए और नासमझी में आकर अफ़गानिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी तबाह किया। पाकिस्तान ने यह फैसला किया और माजी में भी पाकिस्तान एक हमेशा अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए न सिर्फ बात करता है बल्कि अमली तौर पर इक़दामात भी पाकिस्तान ने किए हैं और एक मरतबा फिर इस्लामाबाद ने मेज़बानी का शर्फ हासिल किया है और अफ़गानिस्तान को लेकर वहाँ पर संगीन जो सूरत हाल है, इंसानी बहरान है, माशी बहरान है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसको लेकर एक ट्राइका प्लस यानी जिसे तोसी ट्राइका का इजलास कह सकते हैं इस्लामाबाद में मुनक्किद किया और बड़ा अहम ये इजलास था और 15 नुकाती इसका जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो भी सामने आया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। चीन, पाकिस्तान, रूस और अमरीका, ये वो ट्राइका प्लस इजलास था जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और बिलखुसूस पाकिस्तान का मौक़िफ़, जिसमें अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान, मुआशी इस्तेहकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो वहाँ पर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज खास तौर पर जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दीगर हमसाया इंक्लूडिंग पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं, ये बयानिया भी सामने आया। और दूसरी जानिब न्यू दिल्ली ने भी एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस ड्रामा रचाया और उसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और स्टेट्स को दावत दी गई, मद्दू किया गया, लेकिन जब उसका बयानिया सामने आया तो उसके इख्तिताम पर रूस और भारत ने जो बयानात जारी किए हैं, दोनों ममालिक के मुख्तलिफ अमूर पर इख्तिलाफात सामने आए हैं। मंशियात और दहशतगर्दी पर बात हुई जिस पर रूस और भारत ख़ास तौर पर वो एक पेज पर नज़र नहीं आए क्योंकि रूस अफ़गानिस्तान को लेकर बहुत संजीदा इक़दामात कर रहा है। इवन कि वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और स्टेट्स को भी तंबीह कर रहा है कि अमेरिका का कोई फ़ौजी अड्डा यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। इवन कि उन्होंने अमेरिका को भी तंबीह दी है और कहा है बाकायदा तौर पर। लेकिन इस इजलास के जो ये 15 नुकाती एलामिया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अफ़गानिस्तान का एक वफ़द जो कि फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर ख़ान मत्तकी की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है, बड़ी खुशगवार ये मुलाकात हुई है। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है कि अफ़गानिस्तान को लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा संजीदा इक़दामात कर रहा है। अब इंसानी इमदाद की बरवक्त और बिला तात्तुद फ़ाली जो है वो कितनी अहम है, ख़वातीन और लड़कियों की हर सतह पर तालीम के हवाले से बात की गई है और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में जो बैनुल अक़वामी दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनसे रवाबित ख़त्म करने का भी इसमें कहा गया है। दाइश खुरासान ले लें, ISIS ले लें, दीगर जो और TTP को भी इंक्लूडिंग अगर आप ले लें, जो पाकिस्तान पर हमला आवर हैं और हमसाया ममालिक के लिए परेशानी की वजह और सबब बन रहे हैं, उनसे दूरी का कहा गया है कि उनसे दूरी इख्तियार किया जाए। लेकिन बहुत अहम ये इजलास हुआ है। इस इजलास के इक़्तिबासात को हम आगे प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका। किस्वर क्लास्टर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया किस्वर क्लास्टर साहब आपका। हनीफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं और अख़वान उमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी हनीफुर रहमान साहब। ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले आपकी तरफ हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले किस्वर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये फितरी जो इजलास हुआ है, जिसे हम फितरी इजलास इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये वो ममालिक हैं जो कि अफ़गानिस्तान को लेकर बहुत उनका कंसर्न है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे वो इस्तेहकाम की कोशिशें कर रहे हैं। ज़ुबानी कलामी नहीं है, अमली तौर पर आप देखें, इमदाद की शक्ल में देखें, कोविड की वैक्सीनेशन की शक्ल में देखें, कैश फरामी की शक्ल में देखें। पाकिस्तान इंक्लूडिंग 5 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान भी अब तक दे चुका है। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने इमदाद दवाइयों की शक्ल में और उसके अलावा जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उससे भी तोरखम और चमन बॉर्डर के ज़रिए जो है वहाँ पे उसकी तरसील को यकीनी बनाया है। इस इजलास की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने एक टर्म इस्तेमाल की, फितरी इत्तेहादी, और मेरा ख्याल है कि ये 2001 के बाद जब वहाँ पर अमेरिकन वहाँ पे गए तो उनको रियलाइज़ कर लेना चाहिए था। बहरहाल जो तरह कहते हैं देर आई दुरुस्त आई, 20 साल के बाद अमेरिकन ने इसको रियलाइज़ किया है। फितरी मीन्स पाकिस्तान
ہمیشہ ہی افغانستان کے ساتھ ڈے ون سے کھڑا رہا ہے. جس طرح آپ نے ایک بات کی ہے اس میں چائنا کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں, 5 ارب یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوتی. جس طریقے سے وہاں سے امریکنز نکلے ہیں, میرا خیال ہے کہ دنیا کو علم ہے, آپ بھی اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس کے بعد سچویشن اگر پاکستان بر وقت اقدامات نہ کرتا تو 21ویں صدی کا بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا تھا. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, خان صاحب کو دیکھ لیں, عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہیں ہمارے, اس کے بعد فارن منسٹر کو, 2 چیزوں کو بس سٹریس کرتے رہے ہیں. فرسٹ آف آل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو ہو گئے سو ہو گئے, اب ورلڈ کمیونٹی کو افغانستان کو پر توجہ دینی پڑے گی. جس طرح آپ پہلے آ کے نکل گئے تھے, اب اگر آپ نے دوبارہ کیا تو ایک بہت بڑا ثانیہ جنم لے سکتا ہے, اور اس کے انڈیکیشن شروع ہو گئے ہیں. اور دوسری بات کی کہ ان کو مانیکا دینے کی, ان کو ریکگنائز کرنے کی, انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, ان کو ریکگنیشن ملنے کی. کل جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے, پوری دنیا نے اس کو ایکنالج کیا ہے, جس میں 4 بڑے چائنا, امریکنز, اس کے بعد آپ نے نام لے لیا پاکستان, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی از آلویز دیئر. تو ان کا جو اعلانیہ تھا, آپ دیکھیں کہ 15 نکاتی اعلانیہ تھا کہ آپ ان کو ریکگنائز کریں. وہاں پہ انسانی المیہ جنم دے رہا ہے, آپ کو وہاں پہ خوراک دینی پڑے گی, جس طرح آج ڈاکٹر صاحب ہم اور ڈسکس کر طالبان رہے کا تھے. شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان بہت ہی جس طرح ورلڈ کے افیئرز تھے, بہت ہی میچور انہوں نے ابھی تک وہ کیا ہے, میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے وہاں کے اوپر. اب ہاسپٹلز کی سچویشن آپ کو پتا ہوگا وہاں پہ, لیکن ایک چیز ہے, پاکستان کو ایک فطری اتحادی کو جسے کل انہوں نے ہوسٹ کیا ہے, اس کے جو مدعے تھے انہوں نے ریز کیے ہیں, اور امریکنز, چائنا اور رشین ان سب نے اس کو ایکنالج کیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں, اور ورلڈ کمیونٹی کو اس کے اوپر سٹریس کرنا پڑے گا. یہ میرے خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے. ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی انیف الرحمان صاحب بات ہوئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں, اگر ہم افغانستان کو لے کر بات کریں تو وہاں پر بھی علاقائی سالمیت, ان کی ساورینٹی, ان کی انٹیگریٹی جو ہے اس کا خیال رکھا جائے, اور اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طور پر نبھانے کی کوشش کرے. ہاں گو کہ ہنگامی امداد کی فراہمی پہ اقوام متحدہ کی تعریف بھی ہوئی, عظیم کردار بھی کہا گیا ہے, لیکن بین الاقوامی دنیا اپنی رسپانسبلٹیز ادا نہیں کر رہی بر وقت. کیونکہ اگر یہ کچھ تھوڑا سا اسپیس یا وقت زیادہ گزرا تو انیف الرحمان آپ افغانستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتے ہیں, دور دراز کے علاقے ہیں, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, سرد موسم ہے, برف باری شروع ہو چکی ہے, تو اس کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا اس چیز کا ادراک ہے بین الاقوامی دنیا کو؟ پاکستان تو بہت بار بار ہر فورم پر یہ آواز اٹھا رہا ہے, اجلاس میں بھی بات طے ہو جاتی ہے, لیکن پھر انکلوسیو گورنمنٹ, ابھی تو انٹرم سیٹ اپ, ابھی اگست میں تو کابل فال ہوا ہے, ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے تاکہ انکلوسیو گورنمنٹ بھی بنے, خواتین کا بھی ان کو بھی مین سٹریم میں لائیں. وہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اجلت دکھائی جا رہی ہے بین الاقوامی دنیا کی طرف سے بھی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, افغان طالبان سے اس وقت جو مطالبے کیے جا رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر کہ خواتین کی تعلیم پر توجہ دی جائے, وہاں پر اسکولوں کو جس طریقے سے ایکٹیو ہونا چاہیے اس پر توجہ دی جائے, باقی معاملات پر اچھا خواتین کیا لباس پہنیں گی, کس طرح کا برقع پہنیں گی, نقاب ہوگا نہیں ہوگا, یہ بین الاقوامی جو ہماری بڑے جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ بدقسمتی سے ان لحاظل بحث میں الجھے ہوئے ہیں. وہاں پر اصل ایشو ہے انسانی بحران وہاں جنم لے رہا ہے, انسانی المیہ وہاں جنم لے رہا ہے, لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے, دوائیاں اسپتال میں نہیں ہے. آپ کو اس بات کی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی خاتون اسکرٹ پہن کے بازار میں جائے گی یا برقع پہن کے جائے گی. او بھائی یہ جو معاملات ہیں یہ بہت دیر کی بات ہے, یہ آپ اس پر فوکس کر دیجئے گا. وہاں کی کلچرل ویلیوز ہیں, دیکھیے مجھے یہ بتائیں, مغرب جس آزادی کا مطالبہ افغان طالبان سے کر رہا ہے وہ تو پاکستان میں بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. کیا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. آپ جائیں ہمارے جو کراچی, لاہور اور پشاور, کوئٹہ کے شہروں سے تھوڑا 2-3 کلومیٹر فاصلے پر آپ جائیں, وہ آزادی تو یہاں پر بھی کلچر میں مطلب جائز نہیں, لوگ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, اب حاصل بحث میں اور ایسی معاملات میں وہ الجھے ہوئے ہیں جو کہ میرے خیال میں بہت بات کی بات ہے. فوری طور پر وہاں پر معاشی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے, ایمرجنسی کی بنیاد پر کرنے ہوں گے, اور پاکستان بار بار اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو یقین جانیے وہاں پر یہ جو داعش قسم کی تنظیمیں ہیں اور باقی جو دہشت گرد تنظیمیں وہ اتنا ایکٹیو ہو جائیں گی کہ پوری دنیا کے لیے دوبارہ درد سر بن جائے گا. لہٰذا سب سے پہلے وہاں پر جو معاشی مسائل ہیں, وہاں جو اقتصادی مسائل ہیں,
اور وہاں جو ہے اگر ہم اپنی مرضی کی حکومت ان پر تھوپنا چاہیں تو 20 سال تو آپ کرتے رہے نا. 20 سال آپ نے کیا کیا؟ 20 سال آپ نے $1 ٹریلین جو ہے نا وہ خرچ کر دیے. اب دیکھیے وہ لوگ آ چکے ہیں. ایک حقیقت ہے, زمینی حقائق یہی ہے کہ افغان طالبان جو ہے اس وقت پاور میں ہیں. ان کو آپ اگر آپ کا دل چاہے یا نہ چاہیں, ایک بہت بڑی حقیقت ہے, آپ نے تسلیم کرنا ہوگا. لہٰذا 20 سال جو آپ نے کیا ہے اس کا تو حاصل کچھ نہیں ہوا, کوئی نتیجہ آپ نے, آپ 1-2 ماہ میں چاہ رہے ہیں. اچھا, اور آپ کوئی نتیجہ آپ جو حاصل نہ کر سکے. تو اب میرے بھائی جو لوگ وہاں پر اقتدار میں آ چکے ہیں اور بڑے ایکٹیو انداز میں وہ چاہ رہے ہیں, اور وہ بار بار دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے ساتھ مل کے آئیں. افغانستان جو افغانستان آپ لوگوں کی پالیسی کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے, آئیے مل کر افغانستان کو جو ہے تعمیر کرتے ہیں. لیکن ہم جو ان سے غیر حقیقی مطالبات کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ بالکل درست بات نہیں. اچھا حنیف الرحمان, ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے. ایک طرف تو وہ توقعات ایکسپیکٹیشن کی باتیں کی جائیں, لیکن امیر خان متقی نے کھل کر امریکہ کے جو وعدے وفا نہ ہوئے ہیں اس کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی امریکہ نے ہمارے ساتھ. اور میں بھی ہمیشہ اپنے شو میں یہ بات اور یہ سوال اٹھاتا رہتا ہوں کہ جو دوحہ کا ایگریمنٹ ہے, جو فائنل ایگریمنٹ جسے کہتے ہیں, وہ فائنل ایگریمنٹ کی دستاویز اگر جب سامنے آئے گی تو بہت ساری چیزیں انکلوڈنگ کابل فال کا بھی پتہ چلے گا کہ 6 ماہ سے 3 ماہ اور 3 ماہ سے 20 دن کا یہ سفر کیسے طے ہوا. دیکھیے افغان طالبان کے حوالے سے بار بار اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہم نے پورا کیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ افغانستان میں جو لوگ غیر ملکی ہیں اور جو کہ افغانی جو باہر جانا چاہتے ہیں, ہم انہیں بہت بڑے تحفظ کے ساتھ جانے دیں گے اور ہم ان کو تحفظ فراہم کریں گے. یہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا. پھر ان کا یہ وعدہ تھا کہ ہم کابل پر مسلح حملہ نہیں کریں گے, ہم حملہ آور نہیں ہوں گے. اور پھر انہوں نے وہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ افغانستان کے کابل کو جب وہ آنے لگے تو انہوں نے باقاعدہ زلمی خلیلزاد سے اور باقاعدہ امریکن آفیشل جو تھے ان کی اور ملا برادر کی باقاعدہ ایک بات چیت ہوئی. بات چیت کے نتیجے میں باقاعدہ افغان طالبان کو کہا گیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے, آپ کنٹرول نہیں لیں گے تو یہاں انارکی پھیلے گی, یہاں پر لوگوں کی جان و مال کو بہت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, لہٰذا آپ جو ہے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو افغان طالبان وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وعدے کو بھی پورا کیا, ہم نے اس وعدے کو بھی پورا کیا, لہٰذا اب جو بین الاقوامی طاقتوں کی ذمہ داری بنتی ہے خدا را وہ پوری کی جائے. کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بینگ پڑوسی ملک پاکستان تو سفر کرے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں, کیونکہ پاکستان کسی بھی حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, کلچرلی اور وہاں کے حنیف الرحمان, آپ کی اس بات سے میں اس حوالے سے بھی اتفاق کرتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب سے بھی اگلا سوال ہم کر لیتے ہیں, اور بڑا اہم آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسپوائلرز, اس جو ٹرائکا پلس اجلاس تھا اس کے بعد اسپوائلر کے لیے کوئی بری خبر آئی ہے سر؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا امریکہ وہاں پر امن چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اگر امن چاہتا ہے تو یہ طریقہ نہیں جیسے امریکہ کر رہا ہے. اگر امن چاہتا ہے تو پہلے تو اس کو بڑے آرڈرلی طریقے سے وتھڈرا کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد افغان گورنمنٹ کو 6 مہینے کے لیے کھلا فری ہاتھ دیتے کہ اس کی اکنامک ایڈ بھی کرتے, تو پیسہ فریز کیا وہ بھی نہ روکتے, تاکہ ایک اسٹیبل انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ بن جاتی. وہ اپنے مسائل فائنینشیل بھی ختم کر لیتے, وہ اپنے جو دوسرے مسائل تھے جو اسٹیبلائز گورنمنٹ چاہیے تھی وہ بھی کر لیتے. اور جب وہ سب کچھ کر لیتے تو ظاہر ہے انہوں نے پھر ڈائریکشن کرنی تھی کہ انہوں نے لیڈیز کے حقوق کے بارے میں جو امریکن اور نیٹو ایک سو کالڈ بہانہ لگاتے ہیں وہ بات کرتے. سعودی عرب میں تو ان کو نظر نہیں آتا, وہ باقی مڈل ایسٹ میں کہیں نظر نہیں آتا, صرف افغان طالبان کے اوپر وروٹ کر, جبکہ پتہ ہے کہ وہ ایک اسلامی شریعہ کی بات کرتے ہیں, وہ کنزرویٹو لوگ ہیں, ان کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈفرینٹ خیال ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ طالبان کہہ رہے ہیں جی ہم عورتیں جاب بھی کریں گی, بچے لڑکیاں اسکول میں بھی جائیں گی. آپ پھر ان کو کہیں گے اگر ویسٹرن ڈریس پہنے تو یہ ان کا کلچر بھی نہیں ہو سکتا. جب وہ اسٹیبل ہو جائیں گے, وہ وہاں پر ان کا اکنامک اقتصادی مسائل ختم ہو جائیں گے, پھر وہ نکلیں گے ان چیزوں کے لیے, القاعدہ کی طرف جائیں گے. اس کے بعد وہ داعش جو خراسان کے ان کو جائیں گے, باقی جو وہاں پر جو وہاں پر اور لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف جائیں گے اور ان کو ماریں گے. دے آر دا ویل ٹرینڈ پیپل. وہ میرے خیال میں ایک دفعہ کہہ ہی دیں گے کہ یہ سب چلے جائیں, یہاں سے نکل جائیں گے. بٹ آپ ان کو پہلے سانس لینے کا موقع تو دیں, وہ بھی نہیں آپ دینا چاہتے ہیں. آپ نے یہاں بھی ٹرائکا پلس میں آ کے باتیں جو وہ یہی باتیں ہیں کہ جی آپ نے ان کو کیسے پیسہ روک دیا, آپ ان کے ذمہ دار ہیں تباہی کے, آپ نے 40 سال ان کا استعمال کیا ہے. اب آپ کی مورل ڈیوٹی ہے کم از کم آپ ہیومینٹیرین گراؤنڈس پر جو ہے وہ تو حل کریں. آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ کو انسانی حقوق زیادہ ضروری ہے اس وقت
وہاں پر جو حالات خراب ہو رہے ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں، یا وہاں پر اس وقت وہ عورتوں کی مسائل، لوگوں مسائل ضروری ہیں. آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ افغانستان میں اسٹیبل نہیں چاہتے، نہ وہ چاہتے ہیں یہاں پر چائنا ہے، نہ وہ چاہتے ہیں سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی پاکستان کی ہو، نہ ہمارا سی پیک بنے. دیر آر 101 ایشوز، یہ سب ایشوز ہیں. آپ نے ایک معاہدہ کیا، آپ کہیں کیا اس ملک کی مدد ان کا انسانی جو حق بندہ ہے کہ نہیں ان کا بندہ؟ اگر بندہ تو نیٹو کو، یورپ کو اور امریکہ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. آپ نے برا حال ان کا کر کے رکھ دیا. تو جب اور پھر اس کے بعد اب آپ بات کریں ہمارے بہت سارے انٹیلیجنسی بالکل جو اسپائلرز ہیں، انڈین را وہاں موجود ہے، اس کے بعد آپ کے موساد وہاں پر موجود ہے، اس کے بعد اور انٹیلیجنسی دوسرے ملکوں کی، ان سے بالکل کنیکٹ کریں، ختم کریں. ابھی ختم ہوں گے تو یہ ان کے ختم ہوں گے. القاعدہ کو کہاں سے فنڈنگ مل رہی؟ کوئی تو فنڈ دے رہا ہے. خراسان گروپ کو، آئی ایس آئی کو کون دے رہا ہے فنڈ؟ کوئی تو پیسہ دے رہا ہے. یہ تو سوچیں کون دے رہا ہے. سپورٹ تو ہے وہ ان کو definitely. کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور بڑی اہم بات، پاکستان کے تحفظات، تہران کے تحفظات، بیجنگ کے تحفظات اور سینٹرل ایشین 2 اسٹیٹس خاص طور پر ان کے جو تحفظات ہیں، اس کو امریکہ سمجھ رہا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 9/11 کا حملہ جو تھا، جو بہانہ بنایا گیا تھا، امریکہ کو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر افغانستان میں اسامہ بن لادن سے اور القاعدہ سے خطرہ ہے. کیا ہم پڑوسی ملکوں کو خطرہ نہیں ہے اگر وہاں سے دہشت گردی اور انتہا پسند تنظیمیں اٹھ کر آگے آتی ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے؟ تو کیا ڈیلیبریٹلی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ نہیں چاہتا امریکہ کہ اس خطے میں استحکام آئے، اس کی ہیجمنی رہے، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں رہے یا تھانے دار کو وہ آگے کر کے اپنی ہیجمنی کو برقرار رکھے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، انڈیا اور امریکہ وہاں سے جب آیا تھا 2001 میں، وہ القاعدہ کے 200-300 لوگوں کو مارنے تو نہیں آیا تھا نا. وہ یہاں پر پرماننٹ گرینڈ اسٹریٹجک ڈیزائن کے ساتھ آیا تھا. ہی وانٹڈ ٹو سٹ ہیئر پرماننٹلی، تاکہ وہ سینٹرل ایشیا کے ماؤتھ پہ بیٹھا رہے، چائنا کو مانیٹر کرے، پاکستان کے نیوکلیئر ایکسس کو، ایران کے نیوکلیئر ایکسس کو مانیٹر کرے. یہ ان کے اذان تھا کہ کسی طریقے سے ہم یہ رشیا، چائنا جو ہیں یہ یہاں عربین سی تک نہ جا سکیں اور یہ آپریشنائز نہ ہو سکا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ظاہر ہے کہ جو ایجائن انہوں نے بہت پورے بھی کی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی اب ریجنل کنٹریز ہیں، رشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا، پاکستان اور ایران. چائنا، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے ایران اس کو کیسے اسٹیبلائز کرنا ہے. ہمارے انٹرسٹ میں کہ وہاں پر ہو تاکہ کیا اسے کنفیوژن نہ ہو، تاکہ پاکستان کو، چائنا کو جو ٹیررزم کی پرابلم ہے وہ نہ ہو سکے. اس کے لیے اب کم از کم ان کو چائنا کو موو فارورڈ. چائنا دیکھیں آتا نہیں، چائنا کا اپنا ایک اصول ہے، وہ خام خانے سے نہیں گھسے گا، لیکن ان کے اپنے اکنامک انٹرسٹ بالکل ہے. وہ آئیں گے، ان کا بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے. سینٹرل ایشین کو، رشیا کو موو کرنا چاہیے تاکہ امریکہ کو یہاں سے آہستہ آہستہ نکال دیا جائے. اس کو ایون کہ اکنامک ایڈ اتنا بیلنس کر دیں. بہت کم منرل ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز چائنا نے جو ایکسپلور کرنی ہے، ان کا بہت ان کو پیسہ ملے گا. پرابلم یہ کہ اس وقت یہ ریجنل کنٹریز خود اکٹھی ہوں، ریکگنائز کرنا ہے تو ریکگنائز بھی کریں، اور ساتھ یونائٹڈ نیشن میں پریشر ڈالیں. یہ 2 جو ویٹو پاورز ہیں کہ امریکہ کو مجبور کریں کہ ان کا پیسہ فریز کریں، جو یورپی یونین کا وہ کریں. ہیومن رائٹس میں انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. جو آپ نے ان کو تباہ کر دیا ملک کو، آپ کی رسپانسبلٹی ان کو بنانے کی. آپ نے اتنے 40-20 سال میں کوئی ایک بھی ڈیولپمنٹ کام کیا؟ کوئی آپ نے وہاں کیپیسٹی بڑھانے کے لیے آپ نے وہاں ہیلتھ یا کچھ کیا، ایجوکیشن کیا، انڈسٹری لگائی، تاکہ یہ جو بچے جو بریگیڈیئر صاحب، وہ تو جو بائیڈن نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے کب کمٹمنٹ کی تھی. ہم نے کوئی نیشن بلڈنگ کے لیے ہم نہیں آئے تھے، ہم تو القاعدہ اور طالبان کے لیے آئے تھے، وہ اسامہ بن لادن کے لیے آئے تھے. وہ ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہم نے تو دہشت گردی ختم کر دی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ آئے تھے تو ساتھ جو آپ نے وہاں تباہ بربادی جو کی ہے، جو ڈرون مار مار کے لڑائی جھگڑے کر کے جو نقصان اس ملک کا ہو گیا، اس کو کس نے پورا کرنا ہے؟ آپ نے یہ 90 میں جب گلف وار میں کویت، عراق گیا تھا کویت کے اوپر، اور پھر آپ نے سعودی عرب سے بھی پورا پیسہ لیا، عراق سے بھی پورا پیسہ لیا، اور آپ نے کویت سے پیسہ لیا. آپ تو اپنے ایک نقصان نہیں کرتے، ان غریبوں کا نقصان کر کے کون ذمہ دار ہے؟ بالکل صحیح. آئی تھنک یہ وہ مائٹ اینڈ رائٹ کی بات ہے. یہ ہمیں سب کو سوچنا ہے اور امریکہ کو دنیا کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بالکل بریگیڈیئر صاحب، کچھ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے، کیونکہ میں کلاسرا صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. کلاسرا صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پہلے تو چلو خطے میں پاکستان اکیلا جو ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امریکہ کو اس خیر و عافیت سے یہاں بھیجنے کی کوششیں کر رہا تھا، پش والی پوزیشن تھی، پاکستان سٹینڈ کر رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت روس جو ہے وہ پش کر رہا ہے اور ہندوستان امریکہ کو پل کر رہا ہے؟ یہ پش اور پل کے درمیان پاکستان کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان نے ایسے حالات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟
ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بریگیڈیئر صاحب سے ایک بات کی کہ اب جو امریکن تھے ان کے آپ پروز و کانس کو ڈسکس کر رہے تھے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، ان کے القاعدہ اور جو کمٹمنٹ نہیں کی جو بھی کرنے آئے تھے، لیکن اس کے بعد تحفہ کون سا دے کے گئے ہیں؟ ISKP اور چھوٹے موٹے اور ڈھیر سارے گروپ. یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. بہرحال آتے ہیں آپ کے کوشچن کی جانب. پاکستان اس وقت مکمل طور پر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان، اگر آپ نے افغانستان کو ڈسکس کرنا ہے، بریگیڈیئر صاحب اس سے متفق ہوں گے، تو پاکستان کے علاوہ وہاں پہ نہ تو ریکنسٹرکشن ہو سکتی ہے اور نہ ہی آپ کوئی پولیٹیکلی یا ایون کہ جس طرح آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ریکنسٹرکشن کا آپ نہیں کر سکتے. اور پاکستان بیکاز بہت ہی بہترین الائنمنٹ ہے اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ. اب یہ دو ملک چائنا اور پاکستان کے خلاف اس ریجن میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ بڑا یہ آپ انڈیاز کی بات کر رہے تھے، انڈیا اور امریکنز کا، اس میں نو ڈاؤٹ بڑے بہترین ان کے سمبند ہیں، بڑے کنیکشنز ہیں. اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو کیا آج افغانستان کے یہ حالات ہوتے؟ لہٰذا ان شارٹ ان ون لائنر، پاکستان ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے. اور کل کی جو ایک کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ اس کی کانفرنس کے بعد کچھ ایسے انڈیکیٹرز آئے ہیں کہ ورلڈ کمیونٹی نے اکنالج کر لیا ہے کہ وی ور رانگ. پاکستان ڈے ون سے کہہ رہے تھے افغانستان کا جو ایشوز ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ 3-4 ملین تو ابھی بھی ہمارے پاس ہیں. جس طرح ہمارے دوست کہہ رہے تھے انیس صاحب کہ پاکستان نے ہمیشہ جب بھی ہمسائیگی میں کوئی افغانستان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، پاکستان کو اس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. TTP کی بات آپ نے کی اور ISS اور اس کے بعد BLA بلوچستان لبریشن آرمی، یہ ڈھیر سارا ایک کھچڑی پکے وہاں پہ. اس وقت پاکستان رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ مل کے اتنا بہترین الائنمنٹ کر چکا ہے کہ اس کی وجہ سے ایران بھی آ کے اس میں اندر کود رہا ہے. ایگزیکٹلی ایران بھی کود. اور جو آپ کا کوشچن تھا واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ امریکنز کا جو رول تھا وہ اس وقت رشیا لینے کو تیار ہے. میرے سوال کا ایک اور پہلو بھی تھا. جب ہم ہیومینیٹیرین اس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں یا اقوام متحدہ کے چارٹر کی بات کرتے ہیں جو اس کے قیام کا مقصد تو تھا، کل جھنجھوڑا ہے پاکستان اس قیام کے مقصد کو بالکل یہ فیلئر نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے افغانستان میں دہشت گردوں سے خطرہ ہے، اور ہم پڑوس میں بیٹھے ہیں اور ہمیں تو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں. آپ کو انسان نہیں بستے. خوبصورت بات کی آپ نے، ایک بات کی کہ آپ ہزاروں میل دور بیٹھ کے ایک تھانے دار کے اس سے توسط سے آپ جو کام کریں گے وہ آپ نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی افغانستان میں، اور امریکنز کے پاس ایمپل ٹائم تھا. یہ 20 سال کم نہیں ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کیلکولیشن بھی رانگ ہوئی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یو ہیو ریز اے ویلڈ پوائنٹ کہ پاکستان ہم ان کے ہمسائیگی میں ہیں اور سارے ریکنسٹرکشن ہو ان کا بریڈ اینڈ بٹر پاکستان کے تھرو سے جاتا ہے. اور اب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، کل کی جو ہم نے ایک لینڈ مارک ایک عمران خان صاحب کا ایک جو ویژن تھا، ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور الٹیمیٹلی دنیا وہاں پہ کل اسلام آباد میں پہنچی ہے. امریکنز بھی مان گئے ہیں، ریشن بھی مان گئے، چائنا بھی ساتھ میں کھڑا ہوا ہے. اب آپ نیکسٹ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ دلی کی بات بتا رہے تھے اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو لے کے آئیں گے، وہی اسٹیٹس آپ لکھ لیں ڈاکٹر صاحب، یہ کل اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گی، ان کے ساتھ چائنا اور رشیا بیٹھے ہوں گے، پاکستان بیٹھا ہوں گے، اور بہت ہی بہترین کوئی الائی نہیں ہے اس کا. آپ کو نظر آ رہا ہے ایون کہ نیپال جو ہے ان کے ساتھ ایک پیج وہ نہیں ہے. نیپال تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، اور وہ چائنا کے ساتھ جو ہے ان کے پرائم منسٹر تو ان کو خان صاحب کو بار بار فون کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ رشیا کے ساتھ نیکسٹ جو ایک اسلام آباد میں بیٹھک ہونی ہے نا، اس میں ایک بلاک بننا ہے جس میں چائنا، اس میں رشیا اور اس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹ، اس میں تہران، سارا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس میں ایک اور پہلو بڑا اہم ہے کلاسرا صاحب، حنیف الرحمان صاحب. یہ ایک جو پہلو ہے جو خاص طور پر اس میں بھی ڈسکس ہوا ہے اسٹرائکا پلس اجلاس میں بھی، کہ پناہ گزینوں کی جو نئی لہر ہے اس پر بڑی تشویش کا بھی اظہار کیا ہے. افغانستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان ہمارا نیبر ہے، ہمارا ہمسایہ، ہمارے برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے ٹریڈیشن بھی کافی ایک دوسرے سے ملتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ہم خیبر پختونخوا اور ماضی کے فاٹا کی سرحدوں کی طرف چلے جائیں تو مسعود جو ہے ان کے اندر بھی رچے بسے ہوئے ہیں. کئی افغان ریفیوجیز جو اب پلے بڑے ہیں، ان کی دوسری جنریشن آ گئی ہے. مسعود بھی ان کے ساتھ ہیں. چمن والی سرحد کی طرف آپ چلے جائیں تو وہاں پہ نورزئیوں، اچکزئیوں اور کاکڑوں میں بھی یہ ساتھ میں شامل ہوئے ہیں. ہم تو ان کو ویلکم کہتے ہیں ہمیشہ. 30 لاکھ سے بڑی میزبانی کوئی ملک بھی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود افغانستان کے اندر ایک منظم پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ ایک حلقہ ہے نادرن سائڈ پر ہے، کچھ پنشیر میں ہے، کچھ ننگرہار میں بھی. اور ننگرہار سے یاد آیا آج ایک افسوسناک اور بھی واقعہ ہوا ہے. جمعے کا ہی دن ہے اور پھر دھماکہ ہو جاتا ہے اور جمعے کا دن ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ دونوں جو حالات ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے، ایک جو
جو ذکر آپ نے کیا کہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو وہ تو بالکل ظاہری بات ہے، وہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ 20 سال وہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کی، انڈیا نے مختلف شکل میں انویسٹمنٹ کی، اور ان کی جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی وہ تھے امر اللہ صالح۔ امر اللہ صالح جیسے لوگوں نے افغانستان کی میڈیا کو جس طریقے سے استعمال کیا، وہاں کے جو نام نہاد دانشور طبقہ ہے ان کو جس طریقے سے استعمال کیا، اور سب سے بڑی بات وہ لوگ جو افغانستان چھوڑ کے جا چکے ہیں تقریباً کوئی 15-20 سالوں سے، جنہوں نے افغانستان کی شکل بھی نہیں دیکھی، اور وہ باہر ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے بہت بڑے جو ہے وہ محبت کرنے والے، اور افغانستان کے دکھ میں اور افغانستان کے غم میں ہم پگھلتے جا رہے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ اور یورپین کنٹری میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان کی تو جو ذلت آمیز شکست ان کو جو 20 سال بعد ہوئی ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی، لہٰذا وہ جو پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف وہ ایک فطری چیز تھی۔ لیکن پروپیگنڈا ٹولز اب بھی نظر آ رہے ہیں، حنیف الرحمان کنڑ میں نظر آ رہے ہیں، ننگرہار میں نظر آ رہے ہیں، ایون کہ کابل سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور لگ رہا ہے یہ ہے کہ اسپائلر جو ہے اب بھی متحرک ہے، کافی حد تک متحرک دکھائی اس میں دیتا کوئی ہے۔ شک ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 سال جو لوگ وہاں پر چلتے پھرتے رہے، جنہوں نے انویسٹمنٹ کی، جو سبز باغ لوگوں کو دکھاتے رہے، وہ کیسے آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ ان کی تو زندگی عذاب ہو گئی، ان کا تو جینا جیرن ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، 20 سال ہم کیا کرتے رہے اور آخر میں ہوا کیا، رزلٹ کیا آیا۔ لہٰذا ان کا اصل میں پاکستان نے ان کے دم میں پاؤں رکھا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے اب ان کے گلے میں جب ہاتھ ڈال دیا تو وہ تو ریئیکٹ کریں گے، لیکن جو مثبت چیز ہے، جو پر امید، جو ہمیں امید کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے مرحلہ وار ہمیں اس چیز میں کمی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ جو میڈیا افغانستان کا میڈیا پاکستان کے خلاف جس طریقے سے زہر اگلتا رہا صبح شام، آپ ان کے لب و لہجے میں دیکھیں تھوڑی سی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے، پھر آپ وہاں پر موجود جو دانشور طبقہ ہے ان کے لب و لہجے میں بھی تھوڑی بہت ہمیں جو ہے وہ تبدیل نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہاں پر پاور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پہلے، وہ ان کو انفلوئنس کرتے تھے۔ ایریاز ہیں اسپیسیفائی کیے ہوئے، دیکھیں کندھار کی بات کر لیں، ہیلمند کی بات کر لیں، پکتیا کی بات کر لیں، تو کافی حد تک آپ کو پاکستان کے حوالے سے بڑی ایک سافٹ، ایک پوزیٹیو امیج نظر آتی ہے۔ اب جو لوگ پاور میں ہیں، اب جو ناردرن سائیڈ ہے، اور خاص طور پر وہ جو بدقسمتی سے ایک سینٹرل ایشین سٹیٹ کے ساتھ بھی وہاں پر جو طالبان نے مطالبہ بھی کیا کہ جی ہمارے حوالے کر دیں امر اللہ صالح کو، اور اشرف غنی کے بارے میں تو یو اے ای کی بھی باتیں ہو رہی کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان ایریاز کو اسپیسیفائی کر کے یہاں پر ایک پوزیٹیو امیج بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے درمیان جو غلط فہمیاں، جی کابل اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے پاکستان کی، اور مختلف ایسے الزامات بے بنیاد لگائے ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں جو 5ویں صوبے اور وہ تصویراتی گہرائی والی جو باتیں تھیں وہ پرانی ہو چکی ہیں، وہ تو ہم نے اپنے عمل سے ثابت کر دی نا۔ اب تو دیکھیں پاکستان اب کیا کہتا ہے، پاکستان کہتا ہے یہ پوری دنیا سے پاکستان افغانستان کے لیے جھولی پہ لا کے امداد مانگ رہے ہیں، افغانستان کے لیے، اور پاکستان کیا کریں؟ دیکھیں پاکستان پوری دنیا سے چلا کر کہتا ہے کہ دیکھیں وہاں پر انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، وہاں لوگوں کے مسائل ہیں، وہاں پر معاشی مسائل ہیں، آپ خدا را ان کی مدد کریں، آپ وہاں پر اسپتالوں کو ایکٹیویٹ کریں، وہاں پر لوگوں کی جان و املاک کا تحفظ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سطح پر کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اور پاکستان یہ برملا اظہار ہر فورم پر کر رہا ہے کہ دیکھیے اب افغان طالبان ایک حقیقت ہے، ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر کے ہمیں ان کو ایک موقع دینا چاہیے، کیونکہ 20 سال جو لوگ وہاں پر اپنا دھندا جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، لہٰذا اب ہمارے پاس نہیں، پوری دنیا کے پاس اب مجھے بتائیں آپشن کیا ہے افغان طالبان کی موجودہ حکومت کی امداد کے علاوہ؟ آپشن مجھے بتا دیں، مجھے آپشن بتا دیں، ہم کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے افغان طالبان نہیں، آپ آ جائیں، لیکن آپشن کوئی نہیں ہے بھائی، کیا کریں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، ایک تو آپشن کی بات بھی کی حنیف الرحمان نے، اور خاص طور پر پاکستان کے جو تحفظات ہیں اس کا ذکر بھی ہوا، لیکن تھوڑا سا ہم یہ نیو دہلی کی علاقائی کانفرنس جو زمیں بوس ہو گئے، اس کا جو اعلامیہ تھا وہ بھی زمیں بوس ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا۔ ایک تو ٹرائیکا پلس جس اجلاس پر ہم بات کریں، ایک ٹرائیکا پلس اس خطے کی تباہی کا سامان ہے، جس میں اجیت ڈیول ہے اور راج ناتھ سنگھ ہے، امت شاہ ہے اور نریندر مودی ہے۔ یہ چار آخر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بڑی اجلت دکھا رہے ہیں افغانستان کے استحکام کی باتیں کر کے، علاقائی کانفرنس کبھی بلاتے ہیں اور کبھی کود پڑتے ہیں اس اتحاد میں جن کا اس کے ساتھ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، افغانستان کے لوگوں کو لے جاتے ہیں اور ہندوستان میں میڈیا میں بھی بٹھا دیتے ہیں۔ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کوئی خاص کوئی فوری حکمت عملی جو ان کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے سر؟ بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانے۔ جی
دیکھیں اس میں بڑی کلیئر نظر آتی ہے بات کہ یہ جو چار کا ٹولہ ہے انڈیا کا، دے آر اینٹی پاکستان، اینٹی مسلمان ہیں، اینٹی کشمیر ہیں، اور وہ کوئی موقع نہیں دینا چاہتے کہ کسی طریقے سے افغانستان اسٹیبل ہو جائے، افغانستان میں پاکستان کا ایکسیس ہو جائے، پاکستان کے لوگ ان کو ٹریننگ کے لیے وہاں چلے جائیں، ان کے آفیسرز ہمارے ٹریننگ کے لیے آئے، ہم ان کو اس سے بہت اچھی ٹریننگ دے سکتے ہیں، جتنا ویپن امونیشن ان کے پاس ہے اور امریکن چھوڑ کے گئے ہیں وہ یوٹیلائز وہ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے اپنے دفاع کے لیے. لیکن اس کے بعد امریکہ کی دیکھیں پراکسی کون ہے، انڈیا ہے. ان امریکہ انڈیا کے تھرو دوگلی پالیسی کرتا ہے، ایک آگے ہمارے سے ٹاکر پلس میں بات کر رہا ہے، ادھر انڈیا کو لانچ کیا گیا کہ سی پیک نہیں بنے دینا. سی پیک بننے کے لیے کیا ان کے پاس ٹولز ہیں؟ نمبر 1 ٹول یہ کہ افغانستان میں امن خراب ہو، وہاں پر ان کے را کے لو ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، دوبارہ وہاں سے وہ بلوچستان میں پرابلم شروع کر دے، بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے، ظاہر ہے کہ پھر ہمارا سی پیک منصوبہ ڈیلے ہوگا، سینٹرل ایشیا سے ہماری کنیکٹیوٹی نہ ہو. دے ڈونٹ وانٹ کہ پاکستان شوڈ بی پراسپر کنٹری، کیونکہ جب ہم پراسپر ہو جائیں گے، اکنامکلی وائبل ہو جائیں گے، ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں، ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہماری جو سچویشن بہت اچھی ہے، اگر اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے. آئی میں ورلڈ بینک کے چنگل سے نکل جائیں گے، یہ وہ نہیں چاہتے ہیں. اس لیے وہ افغانستان کو اگر جانا تھا تو وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے جاتے، ہینڈ اوور کرتے، وہاں پر ان کو اکنامک ایڈ دیتے، اسٹیبل گورنمنٹ بناتے. جب اسٹیبل گورنمنٹ افغانستان میں ہوگی تو وہ تمام غیر ملکی جو ٹیررسٹ ہیں ان کو وہاں سے نکال سکیں گے. جب وہ اپنے مسائل میں گھرے رہیں گے وہ نہیں کر سکتے ہیں. اب انڈیا میں مجھے یہ میں نے انڈین کے میں چینل پہ تھا، میں نے ان کو یہی کہا، جنرل بخشی کو میں نے یہ کہا آپ بتائیں آپ کے اسٹیکس کیا ہیں، وائی یور انٹرفیئرنگ افغانستان. ہم نے جی یہ کر دی اکنامی تو آپ نے کیا، آپ نے اکنامک ایڈ کیا، آپ نے بڑا بڑا فائدہ اٹھایا، آپ نے اپنے جو ڈیزائن سے پورے کیے، بٹ نو یو ہیو نو کنسرن وائی یو اینڈ یو ہیو نو اسٹیکس. آپ کا کیا مقصد ہے وہاں جانے کا؟ ہی ہیڈ نو آنسر. تو دا پوائنٹ از یہی وجوہات ہیں کہ ان کو کیا کیوں وہ کانفرنس کر رہے ہیں، اور وہ ساری سینٹیشن پیٹ گئی ہیں، ایران گیا ہے، رشیا گیا ہے، تو صرف چائنا اور پاکستان نہیں گئے جو ہم نے ان کو شو بھی کر دی کہ وداؤٹ اس دس کانفرنس آف نو یوز. تو اس لیے اس وقت ایران پاکستان کو مل کے، جو ایران کا دیکھیں کنٹرول ناردرن الائنس کے اوپر، پاکستان کو ظاہر پشتون سدرن ایریا میں کنٹرول ہے، تو اگر یہ دونوں ممالک مل کے پراپر افغانستان یہ کو بڑا ہیلپ اہم آؤٹ نقطہ کریں ہے آپ کا، یہ تو بہت بالکل کچھ آپ کر صحیح سکتے کہہ ہیں. رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. یہ آپ نے جو بات کی، کیونکہ ہمیں خطرات جو ہیں وہ لاحق کی جو ہیں پنشیر سے ہیں، ہمیں لاحق جو ہیں وہ کنڑ سے ہیں، ننگرہار سے ہیں. آج بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ کیمپ موجود ہیں. گو کہ ذبیح اللہ نے اور طالبان کے جو رہنما انہوں نے یہ وعدہ کیا، کمٹمنٹ کیا کہ بہت جلدی ہماری وہاں تک ایکسیس ہوگی، ہم پہنچ جائیں گے. کیونکہ اشرف غنی بھی کہتے رہے، حامد کرزئی بھی کہتے رہے کہ ان علاقوں میں، خیر وہ تو جان بوجھ کے کہتے رہے کہ ہماری وہاں پہ ریٹ نہیں ہے. تو اب آپ کے سامنے جب ہمیں پتہ ہے کہ ایران کا انفلوئنس ہے ہمیشہ سے ناردرن الائنس کے اندر، اور ایران ہی پش کر رہا ہے کہ افغان طالبان کو کہ آپ نارتھ کے ازبکس کو، تاجکس کو اور ہزارس کو آپ دادی مین اسٹریم پالیٹکس میں لے کر آؤ. تو آئی تھنک اب طالبان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے ملکی مفاد میں کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا اس طرح کی کمنٹ رکھنا اور بھیک مانگتے رہنا، یا آپ ایٹ لیسٹ پولیٹیکل انکلوزیو گورنمنٹ بنا لیں، چاہے اپنے مرضی کے اس میں آپ اچھے لوگ ہیں، ازبک کی، تاجک کی، ہزارہ کی، اور جو یہ لوگ ہیں ان کو لے آئیں تو تاکہ دنیا کا منہ بند ہو جائے. ون آڈ ایجوکیٹڈ لیڈی کو چاہے وہ پردہ کریں جیسے بھی، ان کو بھی لے آئیں. آپ اس وقت مسائل کو سمجھے، اپنے مسائل کو حل کریں، بی اسٹیبل آن گراؤنڈ، اپنی اقتصادی پرابلم کو دور کریں، تاکہ وہ کے پیسے جو آپ کو $9 بلین فیس ہوا ہے اور نیٹو نے جو یورپی یونین نے آپ کو دینا ہے اس سے آپ اپنی اکنامک ترقی کریں، جو انفراسٹرکچر تباہ ہے اس کو بہتر کریں، روڈ کمیونیکیشن بڑھائیں، تاکہ جب عوام کا، افغان عوام کا اس حکومت کے اوپر، افغان طالبان کی حکومت سے کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر بہت سے مسائل آٹومیٹکلی حل ہونے لگ جاتے ہیں، اور آپ کے ریٹ نارتھ انڈین ایریا میں بھی قائم ہو جائے گی جب وہاں پر آپ اس کے لوگوں کو مینسٹریم میں لے آئیں گے، افغان گورنمنٹ کے اندر لے آئیں گے. یہ افغان طالبوں کو سمجھ چاہیے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو جنگجو ہیں افغان طالبان کے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم نے اتنا 20 سال لڑا، 40 سال لڑا ہے، اور اب ہم سے جا کے ان لوگوں کو اپنی حکومت میں سوال کریں، ہمیں انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا. یہ ان کے مسائل ہیں، بٹ گریجولی یہ کرنا چاہیے. پرنسپلی امریکہ کو، نیٹو کو، یورپی یونین کو یہ چاہیے تھا کہ 6 7 8 مہینے کا ٹائم دیتے جب عام گورنمنٹ کہ آپ نے جو گورنمنٹ کرنے بنا لیں، یہ لیں، ہم آپ کو اس میں سے ہاف پیسہ ریلیز کر رہے ہیں، آپ اسٹیبل ہو جائیں. اسٹیبل ہونے کے بعد پھر ڈیمانڈ کریں
وہ بیچارے ابھی ان کی گورنمنٹ سنبھالی نہیں ہے, آپ نے ان کو سینکشن لگا دیے ہیں, بالکل آپ نے صحیح. سب کچھ کو بند کر دیا ہے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ مجبور ہو کے بھوکے منگے مریں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کی طرف آنا شروع کریں گے. ادروائز یہ جب لوگ بھوکے ہوں گے, خراب ہوں گے, حالات میں ہوں گے, تو القاعدہ بھی وہاں پہ وہ بھی پرے کریں گے, ان کو بھی پیسہ چاہیے, لوگوں کو, غریب لوگوں کو, وہ ادھر ٹیکس میں چلے جائیں گے. آئی ایس ایس کو فنڈنگ جہاں سے ہم سب کو پتہ ہے, وہ پیسہ بھی آئے گا, اور ریکروٹمنٹ شروع کر دیں گے. تو ان چیزوں کو امریکہ کو بھی یہ سب چیزوں کا پتہ ہے, ہمیں بھی سب چیزوں کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں امن ہو تو پھر اسٹیبل کرو گورنمنٹ کو, ان کو اکنامک ایڈ دو تاکہ وہ اسٹیبل ہو کے ان کے خلاف ایکشن کریں. اور وہاں پر کوئی بھی جب وہاں ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, جاب مل جائے گی, انڈسٹری لگ جائے گی, تو وہ لوگ نوکری کریں گے, یہ جا کے ٹیررسٹ کا ساتھ دیں گے. یہ پرابلم ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. پاکستان کو یہی سمجھا رہا ہے, لیکن امریکن اور نیٹو اینڈ یورپین دے آر ناٹ سیریس, ٹھیک ہے. دے آر ناٹ بادرنگ اباؤٹ اٹ. یہ جو سوچا ہے ہیومن رائٹس کا, عورتوں کا, یہ صرف اس لیے کہ ان کو ان مسائل میں گھیرا رکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کلاسر صاحب, ایک تو تفصیلاً جو ہے منظر کشی بھی کی, اور بریگیڈیئر صاحب نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ تجاویز بھی دی ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارا جو شو ہوتا ہے اس کی میں اچھی اچھی تجاویز بھی سامنے آتی ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاکستان اس ٹائم اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور مین ڈرائیو کرتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ پاکستان کی طرف ہی سب کی نگاہیں ہیں. ایک تو اس کا مثبت پہلو ہے, ایک اس کا منفی پہلو بھی ہے. منفی پہلو یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کو یہ ہضم نہیں ہو رہا, اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تمام عمل جو ہے, مذاکراتی عمل سے لے کر افغانستان کی امداد, اس کو سبوتاژ کیا جائے. ہم نے کتنا کانشیس رہنا ہے, ہم نے کتنی تیاری کرنی ہے, اور کیا ایکسپیکٹ کریں ہم ہندوستان کہ اگلا وار کیا کر سکتا ہے وہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کے اندر اتنا کچھ دم ہوتا تو میرا خیال ہے کہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کی سچویشن یہ نہ ہوتی. اب یہ دیکھ لیں کہ ان کا فیلئر ہے, ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے, ان کی نیت صاف نہیں تھی وہاں پر. ایک چھوٹا تھانے دار, ایک بڑا دلی اور اس کے بعد واشنگٹن, تو یہ کام کرتے ہیں, ان سے نہیں ہوئے. میرے خیال ہے کہ پاکستان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی میرے خیال ہے کہ خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ لوز بال وہاں پہ پلے بھی نہیں کی. واقعی ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں, ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کل کی ایک سٹیٹمنٹ ہوئی ہے, کل ایک اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے, ایک بہت بڑی ٹرائکا پلس میٹنگ ہوئی, یہ اٹ سیلف یہ ایک پروو ہے کہ دنیا ایکنالج کر رہی ہے, اور پاکستان نے بہت لینڈ مارک قسم کے ڈیسیجن لیے ہیں. پاکستان پہلا کنٹری تھا تو وہاں پہ جا کے ہم نے ہیومینیٹیرین ایڈ دی ہے. میرے خیال ہے کہ جو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کی باتوں کو سیریس لینا شروع ہو گئے. سب سے پہلے ان کے, جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز کریں, اپنے وعدے پورے کریں. افغانستان کے اندر اگر سول وار خدا نہ خواستہ, جس کے چانسز نہیں ہیں, اگر یہ ہو گیا تو پوری دنیا کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان تو بار بار کہہ رہے ہیں, ہم ان کی امداد بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے بھی ہیں. کل کی جو ایک کانفرنس ہے اس کا ڈکلیریشن جو 15 پوائنٹ کا ہے, وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری بات دنیا سن رہی ہے. میرے خیال اکانومی فریز کرنے چاہیے, اور باقی دلی کی بات کریں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے, اور ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب وہ پہلے ڈائریکٹ فلائٹ ہوا کرتی تھی کابل کی, اب پاکستان کو اعتماد میں لیے جانے بغیر دلی کچھ نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ گھبرانے کی ضرورت ہے دلی کو کہ سارے روڈز افغانستان کی طرف, پاکستان کی طرف سے جا رہے ہیں, اور پاکستان نے اپنا کنٹرول گین کیا ہے, اور ہم کر کے دکھائیں گے. خان صاحب نے, وہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس کو ریکگنائز کریں, اور اس کے بعد اس کی ریکنسٹرکشن میں اپنا حصہ ڈالیں. رشیا اور پاکستان کرے گا, ذمہ داری بنتی ہے. جی, اپنا منیف الرحمان صاحب کنکلوڈ کیجئے گا. آنے والے دنوں میں طالبان کی موجودہ جو کرنٹ سینیریو اگر ہم دیکھیں, یا ان کی سفارتی یا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, تہران بھی پہنچے ہوئے ہیں, بیجنگ بھی پہنچے ہیں, پاکستان بھی آ رہے ہیں, کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی آنے والے دنوں میں ڈپلومیسی اتنی اعلیٰ سطح پہ یا اتنی اچھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے کہ افغانستان کی جو پیچیدہ, دیرینہ اور بہت پرانے مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں اور مسائل حل کی جانب بڑھیں؟ دیکھیے, سفارتکاری کے حوالے سے تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر لیا ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ لوگ انہیں تسلیم نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود وہ جس طریقے سے آپ دیکھیں دورے کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ اپنی بات دنیا کو پیش کر رہے ہیں, اور بڑے مدلل انداز میں, بڑے اچھے انداز میں اپنی بات جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. اگر بین الاقوامی طاقتوں کی بدنیتی نہ ہو, اگر ان کا ارادہ ٹھیک ہو, اور وہ واقعتاً افغانستان میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی تعمیر ہو سکے, جو ان کی وجہ سے بربادی کا شکار ہوا ہے افغانستان, اگر واقعتاً ان کی نیت ٹھیک ہو, تو میرے خیال میں پھر آنے والے وقتوں میں
ہم دیکھیں گے کہ افغانستان میں جو ہے وہ ترقی کی جو راہیں وہ ہمیں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور افغان طالبان کی جو سفارتکاری ہے اس کا ہمیں کوئی مثبت جو ہے نتیجہ بھی سامنے نظر آئے گا۔ ویری شارٹ بتانا چاہ رہے ہیں کس وقت میرا خلاصہ خیال ہے صاحب؟ کہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے دوست بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، انٹرنل معاملات میں گرپ کر لیا ہے طالبان نے، جس کی سب سے بڑی واضح مثال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات انہوں نے کامیاب کیے ہیں، انہوں نے شو کیا ہے کہ نہ صرف دوحہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بلکہ انٹرنلی بھی معاملات طالبان کے کنٹرول میں۔ طالبان حنیف کی- صاحب کی بات بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کسور کلاسرا صاحب، حنیف الرحمان صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔